नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पैगाम कुरान पारा नंबर 7। अल्लाह ताला का ये पैगाम 1400 साल पहले से लेकर आज तक उसी तरह से नया है जैसे कि कोई चीज़ बिल्कुल आज ही चली हो। अल्लाह ताला के इस कलाम की खूबी क्या है कि वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक है। हर दौर के लोगों को ऐसे लगता है कि ये पैगाम हमारे ही लिए, हत्ता कि उम्र के हर दौर में मौजूद शख्स के लिए ये कुरान क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ीही ज़िक्रुकुम, इसमें तो तुम्हारा अपना ही जिक्र है। और वो फ़ीही ज़िक्रुकुम कैसे होता है कि इस किताब के अंदर इंसान को अपनी उम्र के मुताबिक रहनुमाई मिल जाती है, गाइडलाइन मिल जाती है। और एक इंसान इस किताब को अगर बचपन में पढ़े तो उसको हिस्टोरिकल बुक लगती है, जवानी में पढ़े तो किस्सा यूसुफ और इसी तरह की और चीज़ें उसको अपनी उम्र के तकाज़ों के मुताबिक लगती हैं। और इसी तरह से फिर उम्र के साथ साथ ये किताब भी बड़ी होती रहती है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि इससे पहले कि मैं इस किताब को पढ़ूं, ये किताब मुझे पढ़ लेती है। और हकीकत भी यही है कि ये किताब जिसका टॉपिक इंसान है, यानी इस किताब का टॉपिक अल इंसान है। और एक इंसान की जिंदगी में जो चीजें भी आएंगी उन सब का ये अहाता करती है। तो पारा नंबर 7 को देखेंगे हम, जो कि सूरत मायदा की आयत नंबर 83 से शुरू होता है, 83 आयत। और इस हिस्से में आप नोट करेंगे कि खास तौर पर उन लोगों की बात से पारा शुरू होता है जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को सुना और उचक के लिया। और ये वो हबशा के लोग थे कि जिनके दिल खुले हुए थे, और जो ही उन पर कुरान का पानी पड़ा तो वहां से खैर की बातें निकली। हम जैसे कि सूरत मायदा के आगाज में देख चुके थे सूरत का बुनियादी तौर पे क्या डिवीजन है, तो इसको जरा सा दोहरा लेते हैं। पहली 11 आयतें जो हम पिछले पारे में कर चुके, अहकामात शरीयत और तकमील शरीयत का ऐलान था। फिर 12 से 43 ये भी पिछले बारे में हो गई, अहले किताब की शरीयत पर अमल और निफाजे शरीयत के लिए जिद्दोजहद से पहलोतही करना। यानी जब अल्लाह किसी किताब वाले को शरीयत को नाफिज करने और उसके लिए जिद्दोजहद करने का हुक्म दे, तो जब लोग उससे पीछे हटें, अवॉइड करें, इग्नोर करें, उसको लेस प्रायोरिटाइज करें, तो अल्लाह ताला का गजब ऐसे लोगों पर कैसे टूटता है। और ये भी चीज़ हम पीछे देख चुके कि किस तरीके से ऐसे लोग अल्लाह ताला के दिए हुए काम को नहीं करते और जिम्मेदारी का हक अदा नहीं करते। फिर आयत नंबर 44 से 50 ये भी पीछे गुजर चुका, निफाजे शरीयत के लिए पुरजोर ताकीद। और 64 से 51 रुकू नंबर 8 कह लीजिए हिज़्बुल्लाह के औसाफ, ये भी पीछे चला गया। 57 से 86 यानी आप दोबारा पढ़ने लगे हैं, इसकी इब्तदाई 4 आयतें भी इसी में आती हैं। इसमें अहले किताब के लिए तरगीब भी है और मलामत भी है। उनके सामने ऐसी मिसालें पेश की जा रही हैं जो करीब रहकर फायदा न ले सके, उनको दिखाया जा रहा है कि दूर रहने वालों ने उससे कैसे फायदा लिया। उसके बाद यानी अब आपको कान लगाकर जो चीज़ सुननी है वो इस हिस्से में है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। और जब तक किताब के साथ ऐसा ताल्लुक ना हो, दिल लगता भी नहीं, और एक इंसान बिल्कुल अपने आप को अधूरा महसूस करता है। उसको महसूस ही नहीं होता कि वो इस किताब को पढ़ेगा तो इसमें से कोई गाइडलाइन भी मिलेगी। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी होता है कि हम कान लगाएं और देखें कि हम आज इसमें क्या करेंगे। तो आयत नंबर 87 से 108 जो पारा नंबर 7 में आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसमें अहकामात शरिया हैं। आपको सूरत मायदा में शरीयत के बहुत से अहकामात मिलेंगे, और ख़ास तौर पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ सबसे ज़्यादा इसी एक सूरत में अल्लाह ताला ने खिताब किया है उम्मत मुस्लिमा से। तो ये वाला रुकू नंबर 12 से 14 है, और इसके बाद फिर 109 से 120 जो रुकू नंबर 15 से 16 है, ईमान बिर रिसालत के पैगंबरों के साथ ईमान लाना कैसा होता है। तो आप देखिए कि इस तरह की बांट के बाद ही तो पढ़ने का मजा आता है। अब चलते हैं आयतों के साथ टॉपिक्स पे। हम 84 तक पीछे कर चुके थे, 85 बल्कि आज हम देखेंगे वो पैकेजेस, वो आयतों के टॉपिक्स जिसमें वाकई को मौजू होता है, हम उसको लेते हैं। तो आयत नंबर 87 और 88, हलाल को हराम कर लेना भी जुर्म है। यानी जिस तरह हराम को हलाल नहीं किया जा सकता,
اسی طرح حلال کو حرام بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کی مثال سورۃ تحریم کی پہلی ہی آیت ہے. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. آپ کہیں گے یہ کون کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے مجاہدوں کے نام پر، اپنی سوچ کو دین پہ امپلیمنٹ کرنے کے نام پہ. اور عموماً دیندار لوگ اس طرح کی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے وہ پابندیاں نہیں لگائی ہوتی لیکن یہ لگانے لگتے ہیں. پھر اسی طرح آیت 89 قسم کا کفارہ، یعنی اگر کبھی قسم نکل گئی منہ سے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اور کفارہ دیتے وقت یہ سبق یاد ہو جائے گا کہ زبان سے نکلے ہوئے ایک بے شتر بے مخار جملے یا لفظ کا اتنا بڑا کفارہ ہے، تو جب دن رات بیکار میں باتیں کریں گے تو اس کا قیامت کے دن کیا کچھ دینا پڑے گا. سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہارے منہ سے جو ہی کوئی بات نکلتی ہے نا تو ایک ہوشیار فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، بالکل ایسے جیسے ریکارڈر آپ کی ہلکی سی وسپر بھی نوٹ کر لیتا ہے. تو قیامت کے دن ہمارا ایک ایک لفظ لکھا ہوگا تو بہت احتیاط سے بولیے، واچ کیئرفلی، یوز کیئرفلی. تو قسم کا کفارہ پڑھیں گے ہم اس میں. پھر اسی طرح آیت 90 سے 92 میں شراب اور جوئے کی حرمت کا حتمی حکم آئے گا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ مائدہ کی ایک اور خاص خوبی کہ جو پہلے 2 مراحل میں شراب کی بات کر دی گئی، شراب کی حرمت کی بات جو پہلے سے چل رہی تھی اس کا حتمی حکم ہے. پھر اسی طرح 94 سے 96 حالت احرام میں شکار کرنے کا عمل کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا پابندیاں لگائیں. اور حقیقت ہے کہ پابندی من پسند چیز پہ لگتی ہے. ہمیشہ آزمائش آپ کے ویک پوائنٹ پہ آئے گی. بس عربوں کی گٹی میں پڑا ہوا تھا شکار، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پہ پابندی لگا دی. اور اگر کوئی اور معاملہ ہوا تو اس آیت میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تفصیلات موجود ہیں. پھر آیت 97 شاعر اللہ کا احترام کرنا چاہیے، یعنی دین کے ریچولز جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں مثلاً داڑھی، ٹوپی، مسواک، اور اسی طرح سے لفظ مولوی، جنت، جہنم، اور اسی طرح سے حورے اور یہ اس طرح کی چیزیں، ان کا مذاق نہیں کرنا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کا مہینہ، اتنی حرمت والا مہینہ، اس پہ لوگوں نے جوکس بنائے ہوئے ہیں. ایک آرٹیکل پڑھنے کو ملا کہ جس میں لوگوں کو وارن کیا گیا تھا کہ رمضان کے نام پر جو آپ نے روزے کے ساتھ اور رمضان کے ساتھ اپنے طرف سے فضول قسم کے جوکس بنائے ہیں، اس پہ اللہ سے ڈریے. کیونکہ ایسے میں جب انسان بہت ہی بولتا ہے نا تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بول رہا ہے، وہ عادتاً بھی بولنے لگتا ہے. پھر اسی طرح آیت نمبر 98 اللہ تعالیٰ کی 2 شانوں کا ذکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے تو رحمان و رحیم ہے، لیکن کبھی کبھی پھر دوسری شان بھی اس کی دکھتی ہے. پھر آیت 99 رسول کے ذمے پہنچوانا ہے، منوانا نہیں. وما علینا الا البلاغ. کیونکہ رسول جو ہوتے ہیں وہ منوانے کے لیے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو پیغام دینے کا کام دیا ہے، اس کے بعد پھر لوگ جانیں اور ان کا اعمال نامہ جانیں. اللہ تعالیٰ کسی کو مجبوری سے زبردستی ہدایت نہیں دیتے. لا اکراہ فی الدین. آیت 100 حق کا معیار کثرت نہیں ہے، یعنی لوگ کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. ظاہر ہے کہ گندی چیز، سستی چیز، خراب چیز زیادہ ہی ہوگی نا. تو زیادہ کیلے گلے ہوئے کوئی لے لے اور 2 صحیح کیلے چھوڑ دے، بس وہی بات ہے. تو میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. پھر آیت 101 سے 102 101 to 102 غیر ضروری سوالات کی ممانعت. ڈونٹ آسک unnecessary questions. کیونکہ جس نے عمل کرنا ہوتا ہے نا وہ ایک سوال ہی کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. بہت سارے یہ اصل میں ifs and buts ہیں. یہ نہ ہوا تھا یہ، اچھا وہ تو، یہ فرضی سوالات بنانا، دوسروں کی طرف سے سوالات پوچھنا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے. پھر آیت 103 سے 104 جانوروں کے لیے خود ساختہ تقدس. عربوں کی بدعات میں سے کچھ بدعات تھیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام نام کا، کہ جانور انہوں نے اپنے لیے مقرر کیے تھے. کسی کو کھانا نہیں، کسی کے اوپر سفر نہیں کرنا، کیونکہ یہ ان کے بزرگوں یا ان کے بتوں کے نام پر ڈونیٹڈ تھے اور ان کو ڈیووٹ کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا. آیت 105 بہت ہی خوبصورت آیت ہے. کسی کی گمراہی ہماری بے عملی کا جواز نہیں بن سکتی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اور عموماً ہم دوسروں کو ہی اپنی کمیوں اور اپنی گمراہیوں کی وجہ سمجھتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے میرے گھر کا ماحول اچھا نہیں، میرا سسرال، میرے بچے. آپ دوسروں کا نام لے کر کبھی نہیں
بچیں گے. اور دوسری بات ہے کہ سارا ماحول بھی کیوں نہ اندھیروں میں ڈوبا ہو، آپ کے پھر بھی جواز نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کیسے اندھیروں میں سے رب کو پاتے ہوئے مشاہدہ کائنات کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے کہ یہ ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اسی طرح آیت 106 سے 108 وصیت پر گواہی کیسے دی جائے. 109 رسولوں کی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہوگی اور ان کی عاجزی کا کیا طریقہ کار ہوگا. یعنی رسول جیسے لوگ جو ساری زندگی اللہ کے حکموں پہ چلے، ادھر سے ادھر پاؤں نہیں رکھا، جب وہ اتنے عاجز ہیں تو آپ کو مجھے اتنے گناہوں کے پٹاروں کے ساتھ اللہ کے سامنے جب پیش ہونا پڑا تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب. قیامت کے دن رسول بھی پریشان ہوں گے اس بات پہ کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایک گناہ جو کہ زندگی میں بشری خطاؤں سے ہوا اور وہ اللہ نے اس کے بعد ہی تو ان کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا، وہ اس پہ بھی پریشان ہوں گے کہ کہیں اللہ ہم سے پوچھ نہ لے. مثلاً آدم علیہ السلام کا درخت کا پھل چکھنا. پھر اسی طرح سے آیت 110 سے 111 حضرت عیسیٰ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بیان ہے. اور 112 سے 115 فرمائشی معجزے کا مطالبہ، یعنی ان کو بھی مائدہ چاہیے تھا. هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء، یعنی دوسروں کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی مطالبے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر آ گیا مطالبے والی چیز مل گئی تو پھر پکڑ بہت سخت ہوگی اگر مانو گے نہیں. پھر آیت 116 سے 118 عیسائیوں کے شرک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان برات. یعنی آج کے دور کے سارے ہی کرسچین سیکٹس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 72 ہے 72، تو اس میں اکثر نے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں غلوف کیا اور ایگزیجوریٹ کیا. تو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سب کے عقائد سے بیزار ہوں گے. سوچیے اس وقت ننس کے دل پہ کیا ہوگی جو جیزس کی دلہنیں بننے کے لیے تیار تھیں، اور ان پریس کی کیا بات ہوگی جنہوں نے ساری زندگی اپنے فطری تقاضے بھی دبائے رکھے کہ ہماری اولاد نہیں ہوگی. اگر آپ کو دین کی خدمت کرنی ہے تو آپ شادی نہیں کر سکتے. یاد رکھیے اسلام اس کا قائل نہیں. دین کا کام کرنے والے اپنے شوہروں، بیویوں اور بچوں کے ساتھ یہ کام کریں گے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس چیز کا انتظار کرے کہ دنیا کی سب ذمہ داریاں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر وہ کام کرے. نہیں، انہی گھروں کے ساتھ، انہی بچوں کے ساتھ، انہی شوہروں کے ساتھ دین کے کام کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آخری آیت جو سورت کی 119 سے 120 سچائی کا صلہ روز قیامت ہی ملے گا. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اور اس دن کا سچ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہوگا. جنہوں نے زندگی اس کلمے کے مطابق گزار لی وہ سب خیر اور فائدے میں ہوں گے. تو یہ تھی سورت مائدہ کا وہ حصہ جو کہ سورت جو 7 پارے میں ہے. آئیے ذرا اس حصے میں سے کچھ ہدایات لے لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورت الانعام بھی ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے. تو چیدہ آیتیں. پہلی ہی آیت پارے کی کلام الہی کا اثر. آیت 83 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی. اب دیکھیے کہ قرآن سن کے رونا آ جانا یہ دل کی نرمی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل بھی نرم ہو جائے اور ہم اس قرآن کو سن کر رونے لگیں. تھوڑی سی تلاوت سن لیتے ہیں ان آیتوں کی، اور اس کے بعد غور و فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تو ہمیں ان آیتوں کے مطابق قرآن سن کر رونے والا بنا دے. چلیے اس کانٹ پہ سنتے ہیں، کیونکہ براڈ کاسٹ کے دوران مائٹ بھی کوئی تلاوت پرابلم کرے تو الحمدللہ آپ کا اللہ ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ کیا ہم قرآن سنتے ہوئے روتے ہیں. مسلمان تو روئے، غیر مسلم کیسے روئے؟ آج تو مسلمان کو رونا نہیں آتا، غیر مسلم کہاں روئے گا؟ اور آج وہ قرآن پڑھنے والے کے در کے جن کے سوز اور گدات سے دل پگھل جائیں. قرآن پڑھ کے رونا دل کی نرمی کی علامت ہے. بات سمجھ آتی نا پھر رونا آتا. ابو بکر صدیق کا تو لقب ہی تھا کان رجل بکان. قرآن سن کر ان کو اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا، وہ روتے تھے. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو سیڈ موویز دیکھ کر روئیں، فلمیں دیکھ کر روئیں اور قرآن سن کر نہ روئیں. آج قرآن ہمارے اوپر سے نہیں گزر جاتا.
اس کی وجہ یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کے پیچھے اللہ کے نبی سے کلام سن رہے تھے، اور اسی وقت ان کے دل نے گواہی دے دی تھی کہ یہی سچا کلام ہے. تو اس کے لیے نیت کیجئے کہ عربی سیکھیے، اس کے اندر کے راز کھلتے ہیں نا تو پھر دل پہ جاری ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے یہ عرفو من الحق، یہ معرفت حق کا سفر تھا. قرآن پڑھ کر وہی شخص روئے گا جو حق کی تلاش میں ہوگا. حق کو اس وقت ایک کھویا ہوا بچہ سمجھیے. ایک ماں کا بچہ بچپن میں کھو گیا اور وہ ماری ماری پھرتی ہے، اور ایک دم 2 سال کے بعد وہ بچہ اس کے سامنے ہے. کیا حال ہوگا اس کی ماں کی آنکھوں کا اس وقت، اور کیا کیفیت ہوگی اس بچے پہ. بس یہ ہوتا ہے ہماری روحوں کے ساتھ جب ہم قرآن سنتے ہیں. ہماری روحوں کی غذا یہ قرآن تھی. ہم اس سے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. یہ موت کے وقت یا ایتھا النفس المطمئنہ کی پکاریں لگتی ہیں نا، یہ بھی انہی لوگوں کو لگتی ہے جن کی ساری زندگی حق کی معرفت میں گزر گئے. ایئرپورٹ پہ اپنے پیارے کو 10 سال کے بعد آتا دیکھے اور اسے ملتے وقت جو آنکھیں چھلکتی ہیں، یہی کیفیت فطرت سلیمہ والوں کی ہوتی ہے قرآن کو پڑھ کر. تو قرآن پڑھ کے روئیے، رونا نہ آئے تو رونے جیسے بنیے. ہم تو اس پہ ہی رو لیں کہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اور اس پہ ہی رو لیں کہ ہمیں اس کو پڑھ کے رونا کیوں نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 89 قسم کا کفارہ. آپ یہ نمبر الگ بھی نوٹ کریں، ریمائنڈر سے الگ لگایا کریں. خاص آیتیں جو کبھی کبھی کہیں کوٹ کرنی پڑے تو اس کو الگ سے لکھ لیجئے. اس قسم میں، اس آیت میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم میں اللہ تعالیٰ نے کفارہ کیا دیا. فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. ترتیب پہ اگر غور کریں نا تو آپ کو اس میں چوائس نہیں دے رہے، اگر ایک نہیں ہے تو دوسری. یعنی کفارہ 10 محتاجوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا، ایوریج فوڈ. یہ نہیں کہ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر اتنے میلز کا بل بنائیے، اتنا جو آپ خود کھاتے ہیں، جو اپنے گھر والوں کو کھاتے کھلاتے ہیں. یا پھر 10 کو کپڑے دے دیجئے، یا ایک غلام کو آزاد کیجئے. اور اگر یہ نہ ملے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، تو پھر 3 روزے رکھے. پہلی چیزوں میں چوائس ہے تینوں میں. چوتھی کب ہوگی؟ جب پہلے کام نہ کر سکے. یہ ہے ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ. تو کیا پتا چلا؟ سوچ کے بولیے. بات بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے. پتہ نہیں کتنی قسمیں پڑی ہوں گی اپنے اوپر اور دنیا سے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے وہ قسمیں جو ایسے ہی بیکار کھا دی. واللہ باللہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے. یہ بھی اچھی عادت نہیں، اس کے اوپر قابو پانا چاہیے. ہمارے کلچر میں قسم سے قسم کھاؤ، قسم نہیں کرنا چاہیے. سلینگ لینگویج ہے. اور اگر جان کے کھائیے تو پھر پوری کیجیے. بیٹھ کر سوچیے گا بعد میں کہ کوئی ایسی قسم جو کھا تو لی لیکن پوری نہ کر سکا، تو پھر اس کے اوپر یہ کفارہ دینا ہوگا. اور جھوٹی قسم تو کھا ہی نہیں سکتے اور اس کا کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتی ہے. آیت 90 سے 91 میں اگلی ہدایت دیکھیے گا. شراب اور جوئے کی ممانعت کا حتمی حکم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. پہلی بات نوٹ کریے گا ذرا، آیت کے اوپر آپ نظر رکھیے. دوسری بات من عمل شیطان کا عمل. تیسرا ہے فاجتنبوہ. ٹھیک ہے، لعلکم تفلحون کے بعد چوتھی چیز نوٹ کیجئے گا. انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوہ. کیا دعوت ڈلتی ہے اس سے؟ اور 5واں بغض ڈلتا ہے. والبغضاء فی الخمر والمیسر. اور چھٹی بات ویصدکم، تمہیں اللہ کے ذکر سے یہ روک لیتے ہیں. اس کے بعد بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ شراب کے لیے حرام کا لفظ دکھائیے. دکھ کی بات ہے. اور یہ صرف وہ پوچھے گا جو حدیث پہ ایمان نہیں لاتا، کیونکہ شراب کے ساتھ 10 چیزوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت ہے. خود شراب پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، اور اسی طرح سے شاربھا، اس کو پلانے والا، پینے والا، اس کو ڈھونے والا، کھینچنے والا. تو یہ ام الخبائث قسم کی چیز ہے. مسلمان کا تو مزاج اتنا گندا ہی نہیں ہوتا کہ فریش گریپس کھانے کی بجائے گلے سڑے پھل اور اسی طرح سے آرٹیفیشل طریقوں سے ایسی چیزیں بنائی جائیں. مسلمان امت اس سے پاک ہوتی ہے. رمضان کی ان گھڑیوں میں اپنے لیے دعا کر لیجئے، کسی پارٹی کے نام پہ، کسی میٹنگ کے نام پہ، کسی فورن ٹرپ کے دوران، اور اسی طرح نفس کی رغبتوں کے نام پہ اس میں نہیں آنا. آج تو اپنے مسلمانوں میں یہ باتیں سننے کو ملنے لگ گئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. خوشیوں میں شراب نہ پی سکے تو گلاس ایسے لے لیں گے کہ دور سے شراب لگے، اور اگر شراب نہ بانٹ سکے ان گلاسوں میں تو اس میں ایک ایسا فزی ڈرنک جو چاہے ایپل سڈرا ہی ہو اور کچھ اور ہی ہو ڈال دو کہ دور سے لگے کہ شراب پی رہے ہیں. تو مسلمان کا یہ مزاج نہیں ہوتا. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 100. ناپاک کی کثرت سے متاثر نہ ہونا.
بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت ساری چیز ہے، اچھی ہے، دیکھو کتنے پیسے ہیں، ان کا گھر کتنا بڑا ہے، دیکھا تھا ان کا گھر، دیکھی تھی ان کی گاڑی. تو یہ ٹون اختیار کر کے اصل میں انسان اپنے اندر کے تھوڑے دلے پن کو بیان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خبیث اور طیب برابر نہیں. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں، خواہ ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں کتنی ہی بھلی لگے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس اللہ سے ڈر جاؤ لوگ والو عقل والو. اور اولی الالباب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صحیح نتیجے پہ پہنچ جائے غور و فکر کے بعد. یہی انداز سورۃ آل عمران میں بھی دیکھا تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یعنی کائنات پہ غور کے بعد نتیجہ کیا نکالا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ دنیا بے مقصد پیدا نہیں کی گئی. اور یہاں کہہ دیا لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو عقل آئے گی. تو مت ناپاک چیزوں پہ جائیے، لوگوں کی ایسی چیزیں جو انہوں نے حرام ذریعے سے کمائی، مکروہ طریقوں سے لیں، یا گندی چیزوں میں ایسے کپڑے جو دیکھنے میں برے لگ رہے ہیں ان کو پہننے والوں کی تعریفیں نہ کرو، تھوڑے پہ راضی رہ لو. پھر اسی طرح آیت 101 بے جا سوالات سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. بہت سارے سوال پوچھنا بھی اچھا مزاج نہیں ہے. وہ اسٹوڈنٹ جو استاد سے صرف سوال پوچھے اور جوابوں میں کوئی توجہ نہ دے، بات نہ مانے، اور جو جواب مطلوب تھے وہ دے نہ، تو ایک وقت آئے گا استاد بھی روک دے گا. اور خاص طور پہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو لوگ آتے اور سوال پوچھتے، اللہ کے نبی حد الوسع ان کا جواب نہ دیتے، اس لیے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. لیکن جواب مانگنے والا سر پہ قرض مانگنے والے کی طرح کھڑا ہو جائے اور جواب دیجئے. کبھی کبھی خاموشی بھی جواب ہوتی ہے، اگنور گریسفلی بھی جواب ہوتا ہے، اور آگے اس کا جواب آ بھی جاتا ہے بعض اوقات. تو لہٰذا آج اپنے لیے نیت کیجئے کہ علم کی محفلیں اٹینڈ کرنی ہے. علم حاصل کرنے کے بعد جو سوال کیے جائیں وہ فائدہ دیتے ہیں. خالی سوال جواب سے تو وقتی تسلی ہو جائے، کچھ دن کے بعد پھر دل دوسری چیز پہ چلے جاتا ہے. پھر اسی طرح 105 آیت، ہر فرد پر اصل ذمہ داری اپنی ہے، تو ٹیک کیئر آف یور سیلف، ہیلپ یور سیلف. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یہ 2 لفظ ہیں صرف. حضرت ابو بکر یاد آ جاتے ہیں اس آیت کو دیکھ کر. حقیقت ہے کہ جب انسان کو اپنی جان کی فکر لگتی ہے نا تو وہ ماحول کا رونا نہیں روکتا، حالات کی کمی بیشی کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ فکریں کرتا ہے اپنی اور ہماری. ہم کہتے ہیں کیا کرے آج کا دور، کیا کرے ویسٹ میں رہتے ہیں، کیا کرے ماحول نہیں اچھا، بچے ایسے ویسے یہ ہو گیا. تو آپ اپنا حصہ ڈالیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. پھر آیت 118 شفاعت کا عمدہ انداز. اللہ کے نبی بھی یہی دعا مانگتے رہے دوسرے انبیاء کرام کی طرف، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. کتنا درد ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کو اپنی امت سے، محبت ہوتی ہے. یہ ماں اپنے بچے کے لیے اور باپ اپنے بچوں کے لیے سوچ لے کہ وہ کیسے سوچتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں ہمارے بھی نبی نے مانگ کر اس بات کا ثبوت دیا کہ ان کو اپنی امت سے محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت عطا فرمائے. قیامت کے دن اللہ کے نبی صراط کے دوسرے کنارے پہ ہوں گے اور اللہم سلم کہتے جائیں گے کہ اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، خیر سے گزر جائیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دل پہ ہاتھ رکھ کر کوئی کسی کو کسی گھاٹی کے اوپر ٹیڑھے میڑھے راستوں سے گزرتا ہوا دیکھے اور پریشان ہونے لگے، اور اسی طرح سے پھر وہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف لینے لگے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ آپ اور میں اس چیز کے اوپر غور و فکر کرتے جائیں گے اتنے ہی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محسوس ہوتی جائے گی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اپنے لیے بھی تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان غلط کاموں سے روک لے جو ہم کرتے ہیں. چلیے اب یہاں دیکھیے کہ شفاعت کی باتیں کی، ہدایات لے لیں. اب چلتے ہیں سورۃ الانعام پہ. اس حصے کے ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ خود لکھیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو آگے دے دیے جائیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھ لیا جائے، کیونکہ اس کا حق تو ہوتا ہی ہے. سورۃ الانعام بڑی خوبصورت سورت ہے. ابھی تک کی سورات پڑھنے کے بعد آپ کو اس کا مزاج مختلف لگے گا، کیونکہ سورۃ فاتحہ کے بعد سے لے کر ابھی تک مائدہ تک جو صورتیں تھیں یہ مدنی صورتیں تھیں، طویل صورتیں تھیں. جو نسبتاً حکمی صورتیں ہوتی ہیں اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، لیکن مکی صورتیں جو ہجرت سے پہلے کے دور میں نازل ہوئی تھیں وہ صورتیں عموماً ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالرسالہ پہ ہوتی ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ مکی صورتوں میں عقیدہ ہے اور مدنی صورتوں میں شریعت ہے، اور اسی طرح سے معاملات اور عبادات کا تذکرہ ہے. تو سورۃ الانعام پہ ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس کے مضامین کیا ہیں. تو تذکیر بھی آلاء اللہ،
आला क्या है नेमतें। अल्लाह ताला अपनी नेमतें दिखाकर हमें तज़कीर करते हैं कि अल्लाह ताला के हक को अपनी ज़िंदगी में जगह दो, पहचानो। फिर बुनियादी ईमानियात का जिक्र है, बुनियादी ईमानियात। फिर इसी तरह से मुशरिकीन से दो टोक गुफ्तगू, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। आइए जरा आयतों के साथ इसके मौजू लिखते हैं, टॉपिक्स। आयत 1 से 3 सिफ़ाते बारी ताला का बयान है। 4 to 6 मुशरिकीन मक्का के लिए अज़ाब की धमकी है, क्योंकि अल्लाह के नबी को उनको बात कहते हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका था। आयत 7 to 11 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई है कि आप दिल ना खट्टा करें, इनको छोड़ दीजिए इनके हाल पे, आप हक अदा कर रहे हैं। अब अगर इनको नहीं इस बात से कोई फायदा तो फिर इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। अपने आप को सुरखरू रखिए, दूसरे आपकी बात से कोई फायदा उठाएं ना उठाएं, इसकी बहुत ज्यादा फिक्र ना कीजिए। फिर आयत नंबर 12 से 14 अल्लाह ताला की कुदरतों का बयान है कि कैसे अल्लाह ताला इस कायनात में वलहु मा सकन फिल लैली वन नहार की सूरत में हर एक की टेक केयर करता है, और लिमम मा फिस समावाति वल अर्द, और खास तौर पे कतब अला नफ्सिहि रहमा कि अल्लाह की इतनी कुदरतें हैं, कितना कुछ उसके इख्तियार में, फिर भी उसने अपने ऊपर रहमत लिख ली। 15 to 18 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी का बयान है कि इतना कुछ उनको मिला, लेकिन इसके बावजूद क़ुल इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं तो गुनाह करते हुए अपने रब से डरता हूँ उस बड़े दिन के पकड़ से। क्या पता चला कि आप गुनाह करते तो नहीं, लेकिन हमें सिखा गए कि अगर कल तुम्हें कोई गुनाह करने की दावत दे तो यही बोलना। तो लिख लीजिए आयत नंबर 15, अपने लिए नोट कर लीजिए कि मैंने इसको जुबानी याद करना है, हर उस वक्त के लिए संभाल के रखना है जब कोई अपना प्यारा, कोई दोस्त, कोई शौहर, कोई बीवी, कोई और अपना अजीज मुझे किसी भी गुनाह पे माइल करे, मुंह से कुछ नहीं कहना, ना बुरा भला बनना है, बस एक आयत याद करनी है, कुल इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। और फिर आयत नंबर 19 से 20, 19 से 20 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही है। आयत 21 से 24 शिर्क करने वाला सबसे बड़ा जालिम है। 25 से 31, 25 to 31 सरदाराने कुरैश का इबरतनाक इंजाम। और 32 दुनिया की जिंदगी महज एक खेल है, एक तमाशा है जिसको पाने के लिए, जिसमें खुद को ऊंचा उठाने के लिए लोग भाग रहे हैं। आपको किसी स्टेज शो में बादशाह का किरदार भी अदा करने को मिल गया तो क्या होगा? स्टेज से उतरते ही हो सकता है आपकी जूती तक कोई चोरी कर गया हो। इस दुनिया में सब कुछ भी मिल जाए तो आपकी जान जाते ही एक छोटी 2 गज जमीन और मिट्टी में आपको दफन कर दिया जाएगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहवन, क्यों गम करते हो इसका? वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफला ताक़िलून। देखिए कुरान पाक का एक अंदाज आप नोट कर लें, जहां दुनिया और आखिरत का तकाबुल होगा जैसे इस आयत में, तो आखिर में अफला ताक़िलून अक्ल की बात होगी, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए सिर्फ अक्ल ही काफी है, किताब कोई नाम भी पढ़ सके तो। फिर इसी तरह से आयत 33 से 36 अल्लाह ताला फरमाइशी मौजज़ा नहीं दिखाएगा, यानी ये कोई ऑर्डर प्लेस करने की जगह, ये ना किया तो वो ना किया तो ऐसा ना किया तो वैसा हुआ तो ये क्या होगा, ये तो नाकार्य बातें हैं। बहुत सारे लोग इस तरह का फरमाइशी शो पेश करते हैं, हमारी बातें मानी जाए। अल्लाह ताला हमारी हर बात पे लब्बैक है और हम ना उसकी किसी बात पे लब्बैक कहने वाले बने। और जब इस तरह की बातें आती हैं तो इंसान वाकई अपने आप को फिर अल्लाह ताला की निगाहों से हटाता है। मक्का वालों ने पैगाम को सुनकर मानने की बजाय मस्तियां की। उन्हीं मस्तियों का इधर जिक्र कर दिया गया कि देखो तुम क्या करते हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या चीजें रखी, किस तरह से तुम्हें फायदा दिया, और तुम उस चीज को अपनी जिंदगी में संजीदगी से लो। और इसी तरह से फिर आयत नंबर 37 से 39 सूरत अल-अनाम, कुदरत के मोजज़ात चारों तरफ फैले हुए हैं। आंख देखो, खोल आंख, फलक देख और उभरते हुए चांद को देख और सूरज को देख, यानी आपके मेरे चारों तरफ अल्लाह ताला के वजूद की निशानियां मौजूद हैं, लेकिन हमारी अंदर की आंख बंद होती है, इसलिए वो नहीं नजर आती। और लोगों को देखकर और उनकी कामयाबियां और उनकी बनाई हुई आर्टिफिशियल चीजों को देखकर मरूब होते रहते हैं। आयत 40 से 41 मुश्किल में सिर्फ अल्लाह ही को पुकारो, है किसी की औकात के अल्लाह के मां सिवा तुम्हारी मदद कर सके? अगैर अल्लाह ही तादून इन कुंतुम सादिकीन। फिर इसी तरह 42 से 45 अल्लाह ताला आफात झंझोड़ने के लिए भेजता है। अल्लाह ताला ये वॉर्न करता है, झटके देता है, जैसे सोते शख्स को उठाने के लिए बाज दफा उसका कंधा पकड़ के उसको हिलाना पड़ता है। लअल्लहुम यतदर्रऊन। और आयत 46 से 49 मुश्रिकीन के लिए झंझोड़ने का असलूब,
یعنی اللہ جب کسی کو مستقل شرک میں مبتلا دیکھتا ہے تو پھر اس کو اس طرح سے جھنجھوڑتا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، نعمتوں کو بڑھاتا ہے لیکن حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ تو یہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اللہ آپ کو مجھے بچائے۔ اور آیت نمبر 50 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا ذکر ہے۔ آیت 51 سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی۔ آپ بھی پوچھیں کس کو ملے گی؟ آپ کو ملے گی، مجھے ملے گی، جی انشاءاللہ، لیکن اس کی شرائط پوری کریں گے تو ملے گی۔ اور وہ شرائط کیا ہیں؟ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم اور لعلہم یتقون، تقوی کے ساتھ قرآن کو سنیں گے، آخرت کی جواب دہی کے ساتھ بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ 52 سے 55 فقراء کی عزت افزائی کا بیان۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، تو فقراء کی عزت افزائی یعنی وہ لوگ تو صبح و شام علم پانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے رہتے تھے، تو ان کی عزت کرو، یہ نہ کہو کہ ہاں جی اب ان کو تو اور کوئی کام نہیں، یہی تو کریں گے۔ پھر آیت 56 سے 58 مشرکین کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکشیں، یہ نہ ہو تو وہ نہ ہو، یعنی بارگیننگ پہ آگے تھے وہ لوگ جن کو دلائل سے بات سمجھ آ تو گئی تھی لیکن ماننا نہیں چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہہ دو قل انی علی بینۃ من ربی، مجھے تمہارے ساتھ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے میرے رب نے بہت روشن دلیل دے دی، آئی ایم ویری مچ کمفرٹیبل وتھ مائی اون نالج۔ اور معجزے اور مطالبے صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل کنونس نہیں ہوتے۔ پھر آیت نمبر 60 بلکہ آیت نمبر 59 بھی دیکھیے گا، اللہ کے علم کی وسعت کا بیان ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی غیب کی چابیاں اس کے پاس، خزانوں کی چابیاں اس کے پاس۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں کیا ہے وہ بھی اس کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہ تو آٹم میں کبھی سنے نا تو واقعی پیار آ جاتا ہے، کوئی پتا جو درخت سے گرتا ہے اللہ کو اس کا بھی پتا ہے۔ اور ولا حبۃ فی الظلمات الارض، کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہے، ولا رطب ولا یابس، ابھی خشک ہے یا ابھی زمین نے پھاڑ کر اس کو نرم کر دیا، الا فی کتاب مبین، واللہ کے علم میں ہے، اتنا جاننے والا، کیا اس کی نظر آپ کے میرے دل پہ نہیں ہوگی؟ میری آنکھ نے کیا دیکھا وہ نہیں جانتا، میرے کان نے کیا سنا وہ نہیں جانتا، میرے دل میں کیا کیا خیالات ابھرتے ہیں وہ نہیں جانتا۔ کوشش کیجئے اندر باہر سے صاف ہونے کو، کیونکہ مہمان تو صرف گھر کے ڈرائنگ روم سے ہی چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک کونے کو جانتا ہے، دل، دماغ، آنکھ، زبان، بلکہ خیانت آنکھوں کی بھی، خائنۃ الاعین، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھیے۔ اور آیت 60 وفات کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے، یعنی جب ہم سو جاتے ہیں نا تو ہم ایک قسم کی ادھوری موت سے میں چلے جاتے ہیں، ہر روز اس سے واپس آتے ہیں، تو جو اللہ نیند سے بیدار کر دیتا ہے کیا وہ قبروں سے نکال نہیں سکتا؟ اور پھر آیت 61 سے 64 انسان سراپا اللہ کے اختیار میں ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تو اللہ تعالیٰ کی فوقیت کو محسوس کیجئے۔ پھر آیت 65 سے 67 اللہ تعالیٰ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں اس کے اندر، وہ چاہے تو اوپر سے عذاب لے آئے، چاہے تو نیچے سے لے آئے، اور چاہے تو تمہیں گروہوں میں بانٹ دے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پکڑتا ہے تو یا حکمرانوں کو سخت دل کر دیتا ہے، یا نیچے جو ملازمین اور انڈر لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بغاوت پیدا کر دیتا ہے، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سے پھر یا تو آپس میں جھگڑے، لڑائیاں اور اختلافات شروع کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت کو اس سے بچائے۔ پھر اس کے بعد آیت 68 سے 69 غیرت ایمانی کا تقاضا کیا ہے، غیرت ایمانی کے تقاضے کس طرح سے کھول کھول کر اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے کہ وہ محفلیں، وہ جگہ جہاں اللہ کی دین کی حدیں ٹوٹتی ہوں، ادھر سے اٹھ جاؤ، خبردار تم کسی خوشی کے نام پہ، کسی پیارے کے نام پہ، کسی رنگ رونق کی محفل میں، کوئی سنت طریقوں سے ٹی وی محفلوں میں، بدعات کی محفلوں میں اور ایسے توسع و رباب کی محفلوں میں نہیں بیٹھ سکتے جہاں سراسر شیطانی ماحول بن جائے۔ اسی طرح پھر آیت نمبر 70 دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کا انجام بہت برا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو
پکڑے گا، اور پھر ایسے لوگوں سے کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ دیکھیں یہاں کفر کا لفظ آیا، یعنی دین کو کھیل بنانا، مذاق کرنا، دین کے نام پہ محفلوں میں دین کا رنگ نہ ہو، اور اسی طرح خوشیوں کی محفلوں میں اللہ کی نافرمانی کا رنگ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اس پہ بہت غصہ آ رہا ہے۔ اور اسی طرح 71 سے 73 اجتماعی زندگی کی برکتیں، ٹیم ورک کی برکتیں، مل کر کام کرنے کی کیا خوبیاں اور کیا کچھ ملے گا، اور اسی طرح سے ہدایت کی طرف آتے ہوئے شخص کے قدم کیسے بھی لوگ کیوں نہ روکیں، اگر اندر سچائی ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور بچا لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر آیت 74 سے 79 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشرکین پر اتمام حجت، ہر طرح سے حجت تمام کی کہ اندھیروں میں پیدا ہونے والا اور پلنے والا بچہ ذرا سا جوان ہوتا ہے اور اپنے ہی باپ کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے کوسچن مارک بن جاتا ہے، اور پھر کائنات پہ غور و فکر کرتے ہوئے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، یہاں سے سفر شروع ہو کہ آخر میں جو نتیجہ نکالا وہی اولو الالباب تھے نا، تو کائنات پہ غور کر کے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی میں ان سب کو پیدا کرنے والے رب کو مان گیا، کیونکہ یہ چیزیں تو ایک وقت کے بعد ڈوب گئی یا پھر پیچھے رہ گئی۔ پھر اسی طرح آیت 80 سے 82 جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 83 کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کچھ وقت کے لیے شرک کیا، قطعاً نہیں کیا۔ 84 سے 87 انبیاء کرام کے پیارے ناموں کا خوبصورت گلدستہ ہے۔ 25 کے قریب نبیوں کا نام لے کر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے بھی عمل ضائع کرتا۔ تو آیت 88 میں شرک تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور آیت 89 اہل یثرب کے لیے بشارت ہے، یعنی اللہ اپنے نبی کو کیسے مکہ سے نکال کر مدینہ میں لے آئے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک خوش بختی کی بات تھی۔ آیت 90 تمام انبیاء راہ حق پر تھے، اور 91 سے 92 یہود کا جھوٹ جو وہ اکثر اللہ کے نبی اور اسلام کے بارے میں بولا کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کی پھر موت کی سختیاں کیسی۔ آیت 93 یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا سچی نبوت کو جھٹلانے والا، اس کی موت کا وقت جب آئے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، فرشتے پکڑیں گے اور ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے اپنی جان آج خود نکالو۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اللہ تعالیٰ اس بری موت سے بچائے۔ اور آیت نمبر 94 قیامت کے دن تمام انسانوں کا دوسرا اجتماع ہوگا، یعنی وہاں سب اگلے پچھلے جمع کر دیے جائیں گے، اور وہ لوگ جن کی سفارشوں کی امید تھی اور جو سفارش کرنے والے تھے ان دونوں کے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتا دے گا الذین زعمتم انکم فیکم شرکاء، لیکن وہاں تو کوئی کسی کو پہچان بھی نہیں رہا۔ پھر آیت 95 سے 99 تک اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، جس میں ستاروں کی بھی بات ہے، مردوں کو زندہ کرنے کی، اور اناروں پہ غور کرنے کی بھی باتیں ملتی ہیں، اور کھجور اور زیتون اور انگوروں کی بات بھی ہے۔ کائنات پہ نظر ڈال لیجئے، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت قریب دکھے گا۔ اور آیت 100 سے 105 توحید کا بیان اور شرک کی نفی، اور 106 سے 108 اہم ہدایات ہیں۔ 109 ایمان والوں کے لیے تسلی، اور 110 جو بہت ہی زیادہ انسان کا شعور بیدار کر دیتی ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، حق قبول کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ بار بار کسی ونڈو کے اوپر پاپ اپ آنے والے کو نہ ٹچ کیا جائے تو وہ بند ہو جاتا ہے، تو ہدایت ایک غیور مہمان ہے، آپ کے دل پہ آتی ہے، نوک کرتی ہے، لیکن دروازہ نہ کھولیں تو وہ چلی جاتی ہے، اور ہدایت کا دروازہ دل کے اندر کی طرف سے کھلتا ہے، باہر سے کوئی زبردستی آپ کو ہدایت پہ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ تو تھا پوری پارے کا خلاصہ۔ چند ہدایات لیجئے تاکہ اس پیغام کو سننے کے بعد کچھ کرنے کے لیے کلیئرٹی ہو۔ آیت 17 سے آپ نے میں نے ایک ہدایت نوٹ کرنی ہے، کل نفع نقصان اس کا مالک اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوائے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت اور راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ عقیدہ بنا لیجئے، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ پھر آیت 32 سے ایک ہدایت لیتے ہیں، اصل حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی اس دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑنا، آخرت کے گھر کی فکر کرنی ہے۔ پھر آیت 46 اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان، اور اس پہ غور کرتے ہوئے ہم نے فکر کرنی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ نعمتیں چھین نہ لے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ تو یہ آنکھیں ہمیشہ نہیں دیکھتی رہیں گی، یہ کان سلب کیے جا سکتے ہیں، یہ دل بند ہوگا، اللہ نہ کرے ان کا غلط استعمال کیا تو پکڑ بھی ہوگی۔ پھر آیت 52 سے عمل لیجئے، غریب مسلمانوں کی دل جوئی کرنی ہے، یعنی وہ لوگ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ عموماً ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے، یہ کہ مانگنے کے بہانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ درس تھوڑی سننے آتی ہیں، مانگنے آتی ہیں، اور یہ ہر وقت ہر جگہ آپ کے ساتھ کیوں ہوتی ہیں؟ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ایسے لوگوں کی قدر کیجیے جن کو اللہ نے صبح کو بھی علم کا شوق دیا اور شام کو بھی علم کا ذوق دیا۔ پھر آیت 59 علم الہی کی جامعیت، کتنا اللہ کا علم ہے، غیب کی کنجیاں اس کے پاس، جنگلوں دریاؤں میں ہر چیز کا اس کو پتا، پتا بھی گرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے۔ تو پھر عمل لے لیجئے کہ پھر اپنے دل کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، آنکھ کو بھی صاف رکھنا ہے اور کانوں کو بھی، کیونکہ اللہ کی نظر ان پہ ہے۔ آیت 65 عذاب الہی کی 3 اقسام جو ہم دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اوپر والے حکمرانوں کو، بڑوں کو، جو بھی آپ کے ٹیک کیئررز ہیں ان کے اندر دلوں میں آپ کی سختی ڈال دے، آپ کے ماتحتوں کو آپ کے لیے وبال جان بنا دے، یعنی اولاد نافرمان ہو جائے، یا پھر گروہ گروہ ہو جائیں۔ کسی کو بھی اس میں سے ایک یا تینوں چیزیں اپنی زندگی میں ملیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اشارے دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آیت 108 اشتعال انگیز رویے کی ممانعت، یعنی دوسروں کو غصہ دلانے والی تبلیغ نہیں کرنی، بلکہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب آپ کسی کو گالی دیں گے، یعنی جن لوگوں کو یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، یہ سب کہیں اللہ کو بے ادبی سے برا نہ سمجھنے لگیں۔ دیکھیے بعض وقت فقیر کو آپ کہتے ہیں بابا معاف کرو اللہ دے گا، تو ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ یہ نہ کہا کرو، بلکہ ایسے وقت میں غصہ دلاؤ گے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے خلاف کچھ کہہ دے۔ تو یہ تھی ہدایات، ڈوز اینڈ ڈونٹ، سب آپ کو طریقہ سکھا دیا گیا ہے، آیتوں کے نمبر بھی بتا دیے گئے، اب آپ اس پہ غور کیا کریں گے۔ آج کی حدیث لے لیتے ہیں، جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ اے اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔